रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमें इल्म हासिल होता है, मसाइल सीखते हैं, आज भी सीखेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत के फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल से हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमें कज़ा नमाज़ें दुराने का जो तरीका है वो मुख्तसर सा जो है बता दें। कज़ा नमाज़ें पढ़ने का तरीका इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, क़ज़ा नमाज़ों के मुतल्लिक़ सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये देखना है कि क़ज़ा नमाज़ें बाकी कितनी हैं। ठीक है, यानी कितनी नमाज़ें ऐसी हैं जो हम पहले पढ़ नहीं सके। ठीक। पहले तो जो नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें कि वक्त पर नमाज़ों की अदायगी नहीं की, उसका गुनाह हुआ। सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। अब हिसाब लगा लें कि कितनी नमाज़ें मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इनको मालूम है कि फ़लाँ नमाज तो ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ, मुसलसल पढ़ता रहा हूँ, और फ़लाँ नमाज काम की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से या सोने की वजह से फ़लाँ नमाज में नहीं पढ़ सका। सही तो अब इसका एक गालिब अंदाज़ा लगा लें, सही, कम ना हो, गालिब अंदाज़ा लगा लें कि इतनी इतनी मेरी फ़जर की, या इतनी इतनी ज़ोहर की, इतनी इतनी असर की नमाज रह गई है। सही, गालिब अंदाज़ा लगाने के बाद इनको अपने पास लिख लें, महफूज कर लें, किसी को ना बताएं, किसी के सामने इज़हार भी ना करें, सही, अपने तौर पर उसको तहरीर करके रख लें। अब जैसे फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे तो सबसे पहले ये नियत करें कि मेरी सबसे पहली या सबसे आखिरी जो फ़जर की नमाज़ हुई थी वो मैं, जो क़ज़ा हुई थी, अब उसको मैं पढ़ रहा हूँ। और यूं ही फ़जर की, यूं ही असर की, यूं ही जो है वो ज़ोहर की तमाम नमाज़ें जो है वो अदा करेगा। फ़जर के ज़ाहिर है फ़राइज़ ही अदा करने होते हैं, फ़जर के 2 फ़र्ज़ पढ़ेगा, यूं ही ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4 फ़र्ज़ भी, और उसके साथ साथ 3 वित्र भी पढ़ेगा। सही। अब इसमें जिसकी बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, उलमा ने उसको इस बात की भी इजाज़त दी है कि अब जब वो नमाज़ों की अदायगी करना शुरू करे तो रुकू और सुजूद के अंदर 3-3 बार तस्बीह की जगह 1-1 बार तस्बीह की अदायगी कर ले। इसी तरह तीसरी और चौथी जो फ़र्ज़ की रकअतें हैं उसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह के जो है वो रुकू कर ले। इसी तरह तशहुद पढ़ने के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कह कर जो है ये सलाम फेर ले, यानी मुकम्मल दुरूद दुआ वग़ैरह अगरचे ना भी पढ़े। तो ये सहूलत उलमा ने इरशाद फरमाई है कि जिसकी ज़्यादा नमाज़ें हों, जितनी जल्द मुमकिन हो सके पढ़ ले, और ये इसके लिए सहूलत भी है कि ये इन चीज़ों को तर्क करके नमाज मुकम्मल जो है वो अदा कर ले। मदनी चैनल के नाज़रीन, क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से हमें जवाब मिला। इस पर अमीर अहले सुन्नत का एक पूरा रिसाला मौजूद है, क़ज़ा नमाज़ों का तरीका। तो अगर आप उसको हासिल कर लेंगे, उसका मुताला कर लेंगे, नमाज के अहकाम किताब में भी ये मौजूद है, तो मज़ीद इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको मालूमात हो जाएगी। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाएँ कि जैसे कारोबार जो होता है हमारे मुआशरे के अंदर, इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे आजकल नेट का दौर है और नेट पर भी कारोबार की बुकिंग का सिलसिला होता है। तो हमने किसी दुकान से मिसाल के उसको कोई अच्छी चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर, हमने उसकी वो पिक्चर ली और नेट के ऊपर डाल दी कि बुकिंग करवाई है, इसकी ये कीमत है। जिसकी हमने ली उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब हमने वहाँ से ऑर्डर भी ले लिया, सारी तरकीबें बना ली, अब उससे माल लेकर वहाँ भिजवा दिया, तो उस पर जो हमें नफ़ा होगा, ये जो अंदाज़ हमने इख्तियार किया, इस हवाले से क्या फ़रमाएँगे? देखिए, तरीक़ाकार ये है, जैसे ये आपने सवाल किया कि अगर अपने तौर पर ही जी, मार्केट में हमें मालूम है कि फ़लाँ दुकानदार के पास फ़लाँ चीज़ है, उसकी पिक्चर्स वगैरह उससे लेके नेट पे डाल दी।
اب اس کی اجازت لی یا نہ لی دونوں ہی صورتوں میں اب وہ نیٹ پہ ڈال دی. اب نیٹ پہ ڈالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نیٹ پہ جب آپ نے ڈال دی اب لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے. آپ کو آرڈر دیتے ہیں, آپ سے وہ چیز خریدتے ہیں, آپ ان کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو یہی ہے کہ نیٹ پر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز خرید رہا ہے صحیح. اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں, حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, وہ کسی کی چیز ہے, جس کوئی پکچر آپ نے مارکیٹ میں کوئی بھی چیز اویلیبل ہے اس کی پکچر لے کر آپ نے بھیج دی. اس میں ڈال دی ہے, تو اس طرح اگر کوئی شخص آپ سے خریدتا ہے اور آپ اس کو اسی وقت بیچ دیتے ہیں, صحیح. یعنی جس نے نیٹ پر دیا ہے وہ اس کو اسی وقت بیچ دیتا ہے, تو ایسی صورت میں تو یہ ایسی چیز کی خرید و فروخت ہے جو اس کی اپنی ملکیت میں موجود ہی نہیں ہے, تو ایسی خرید و فروخت باطل ہے, یہ نہیں کر سکتے, اس کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ میں یوں نیٹ پر کام کروں گا, آپ کی دکان کی جو جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی فلاں فلاں چیزوں کی پکچر میں وہاں پہ دے دیتا ہوں, اب میرے ذریعے سے آپ کی جو بھی چیز فروخت ہوگی صحیح. اس پر میں آپ سے اتنا اتنا کمیشن لوں گا. ٹھیک ہے. اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے کہ اس نے نیٹ پر ڈال دی, اب یہ وہاں پر اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو بھی یہ وہاں پہ کام کرتا ہے, صحیح. اس کی محنت ہے, اس کی کوشش ہے, لوگ اس کو آرڈر دیتے ہیں, یہ آرڈر بک کرتا ہے, پھر اس شخص کو کہتا ہے, وہ آرڈر ڈیلیور کر دیتا ہے, وہاں پہنچا دیتا ہے, تو اب چونکہ یہ بیچ میں بروکر کی حیثیت اس کی ہو جائے گی. جب بروکر کی حیثیت ہے تو جو بروکری ہے, جو کمیشن عام طور پر دیا جاتا ہے وہ کمیشن یہ اس سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ میں اس کو بھی معلوم ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کوئی موبائل ہے, اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں مل جائے گا, جب چاہوں گا مل جائے گا, اب یہ اس کی پکچر ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس سے وہاں بکنگ کرواتا ہے وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے, اگر تم کہو گے اتنے کی یہ چیز میں تمہیں دوں گا, تم کہو گے تو میں مارکیٹ سے خرید کر پھر یہ تمہیں بیچ دوں گا. ٹھیک ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو یہ طریقہ کار درست ہے. مثال کے طور پر موبائل 20,000 کا ہے, صحیح. مارکیٹ میں 20,000 کا ملتا ہے, اس نے اسی موبائل کی پکچر ڈال دی, اب کوئی شخص اس سے خریدنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے, گھر بیٹھے ڈیلیور ہو جائے, تو اب اس نے اس سے خریدا, اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے یہ موبائل جو ہے وہ 21,000 روپے میں خرید لوں گا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا آرڈر آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں. جب گھر وہ آرڈر پہنچے گا تو اس وقت ان کی خرید و فروخت ہوگی. ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی کہ اب جو چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی اس نے بیچی نہیں, اس نے بیچنے کا ایک سامنے والے کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اس سے بکنگ لے لی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز اویل کروں گا پہلے, اس کے بعد آپ کے پاس لے کر آؤں گا, پھر آپ کو دوں گا, اس وقت ہماری خرید و فروخت ہوگی. تو ایسا اگر کریں گے تو یہ طریقہ کار درست ہوگا. مزید چل کے ناظرین, جو کاروبار کے مختلف انداز ہیں ہمارے معاشرے میں نیٹ کے ذریعے, مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمائی اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرمایا. مزید ہم گفتگو کریں گے, کئی سوالات موجود ہیں, آپ کی کالز کو لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم سرکاری بندے ہم سے تقریباً یہ جو پیسے کاٹتے ہیں نا 200 روپے پر منتھ, اور ہم اگر اس کو زیادہ کروانا چاہتے تو کیا یہ جائز ہے؟ سرکاری جو تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں جو کٹتا ہے فنڈ وغیرہ, جی کہیں جی پی فنڈ ہوتا ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے, کہیں ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے, مختلف طرح کے یہ فنڈز ہوتے ہیں. جی جی پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتے ہیں اور یوں ہی گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ میں سے ایک مخصوص رقم کی کٹوتی کرتی ہے, صحیح, اور اتنی ہی رقم اپنے پاس سے ملا کر ملازم کے نام پر بینک میں جمع کروا دیتی ہے. ٹھیک. اب جب یہ ملازم اس کی مدت ملازمت پوری ہوتی ہے, یہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا ہے, جب یہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو وہ تمام کی تمام رقم دی جاتی ہے جو اس کی سیلری سے کٹی تھی وہ بھی, جو گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ملا کر جمع کروائی تھی وہ بھی, ٹھیک ہے, اور اس پر مسلسل جو سود لگتا رہتا ہے وہ سب پلس کر کے ان کو دی جاتی ہے. صحیح. تو ظاہر ہے جب ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ سود وغیرہ کے معاملات ہیں, تو پھر ان کو اس بات کی تو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے رقم کو بڑھا دیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ سرے سے ہو ہی نہ, جہاں پر اختیار ہے, اور جہاں پر اختیار نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا پرائیویٹ ادارہ ہے, ان کو خود کو اختیار نہیں ہے, تو جتنی رقم وہاں کٹ رہی ہے اتنی ہی کٹنے دیں, اس سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ٹھیک. تو جو رقم ان کی کٹ رہی ہے وہ, اور جو رقم ادارہ اپنی طرف سے پلس کر رہا ہے وہ, یہ دونوں رقم تو ان کے لیے لینا جائز ہے. مثال کے طور پر
جو پوری ان کی مدت ملازمت تھی اس میں سے 5 لاکھ روپے ان کے کٹے، 5 لاکھ روپے گورنمنٹ نے دیے، تو یہ 10 لاکھ روپے تو انہی کے ہیں، یہ لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو 2 3 4 لاکھ روپے جو بھی ہوں گے وہ اگر گورنمنٹ ان کو دیتی ہے تو یہ کسی بھی ضرورت مند کو جو لوگ زکوٰۃ کا مستحق ہیں اوپر کی رقم ان کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلا ایس ایم ایس یہ ملا ہمیں کہ نیند کیا وضو کو توڑ دیتی ہے، اور اگر نماز کے اندر نیند آ جائے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نیند سے بعض صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اور بعض صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی صورت علماء نے ارشاد فرمائی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یوں سوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی طور پر جیسے ہم ابھی کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کی اگر آنکھ لگ جاتی ہے صحیح۔ تو اس صورت میں اس کا یہ جو سونا ہے یہ اس اعتبار سے غفلت کا سونا نہیں کہلائے گا جس سے اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے، صحیح۔ کیونکہ اگرچہ یہ سو گیا ہے مگر اس کیفیت کے اندر اس کے سرین جمے ہوئے ہیں، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ جمی ہوئی ہے، اس صحیح۔ صورت میں علماء نے فرمایا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایسی کیفیت میں سو جاتا ہے کہ جس میں ایک تو یہ سو بھی گیا اور سونے کے ساتھ ساتھ اس کے سرین جمے ہوئے نہیں ہیں، ایسی کیفیت اگر اس کی ہے جیسے مرد جیسے سجدہ کرتا ہے، صحیح۔ اب سجدے کی کیفیت میں اگر یہ سو گیا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کے سرین جمے ہوئے نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ مدی چینل کے ناظرین، وضو نیند کے حوالے سے ٹوٹنے کے حوالے سے جو صورتیں ہیں، مزید نماز کے احکام میں اس کا بیان موجود ہے، بہاری شریعت میں بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے ساری صورتیں اگر ابھی ہم بیان کریں گے اور اس پر کلام بھی کریں گے تو شاید سلسلے کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ایک اشارہ آپ کو دے رہے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قسم اٹھانے کے حوالے سے بھی بات بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے، جذبات میں آ کر لوگ بعض اوقات اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنے کے حوالے سے پھر آزمائش ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میں فلاں چیز کھاؤں یا فلاں کام کروں، مثال کے طور پر، تو حفظ جو مجھے ہے قرآن کا وہ میں بھول جاؤں، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، یہ اس اعتبار سے شرعی قسم نہیں کہلائے گی جس کی وجہ سے کفارہ وغیرہ لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ تو اپنے اوپر ایک چیز لازم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر لازم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے یوں ہی کہا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں حفظ بھول جاؤں، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو قسم ہے، یہ اس قسم کا کوئی بھی شرعی حکم نہیں ہوگا، یعنی یہ شخص ایک اعتبار سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ان الفاظ کی ادائیگی ہی کرنا کہ اگر میں فلاں کام کروں تو قرآن مجید فرقان حمید بھول جاؤں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی بھول جانے کی اپنی طرف جو نسبت کرنا ہے یہ انتہائی نامناسب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات کریں گے، آپ کی کالس کو لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عمران اتاری ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران دھکا وغیرہ لگ جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز کے دوران دھکا بعض اوقات لگ جاتا ہے، بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ بھی شرارتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بڑے بھی جب صفوں کا خیال نہیں رکھتے اور ٹھیک ہے۔ تنگ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلکا سا دھکا بھی لگ جاتا ہے، پاؤں آگے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں کسی کو 2 لاکھ روپیہ دیا تھا اور اس کی میں منتھلی 20,000 روپیہ اس سے نا پروفٹ لیتا تھا۔ ان کا ہمارا ڈن یہ ہوا تھا کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی نا وہ 2 لاکھ ہی واپس کر دیں گے، تو ہم دونوں کی نیت یہی تھی کہ بس وہ انہیں بھی پیسوں کی ضرورت تھی یا مجھے بھی، وہ بس اسی طرح کی ان کا کام چل رہا تھا، ہماری انٹرسٹ کی کوئی بھی نیت نہیں تھی سود کی۔ تو اب مجھے بتا دیں اگر یہ سود نہیں آتا، اگر ہماری نیت نہیں بھی تھی تو اس کا کچھ کفارہ ہے، یہ میں کیسے اس کو کور کر سکتا ہوں؟ 2 لاکھ روپے دیے، 20,000 روپے مہینہ غالباً بتا رہے ہیں طے ہوا، اور یہ بھی طے تھا کہ پیسے واپسی بھی لے لیں گے، تو اب کیا فرماتے ہیں، کیا ہوا یہ؟ ظاہر ہے یہ وہی والی صورت ہے، پچھلے سلسلے میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا جی، کہ جب یہ طے ہوگا کہ میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، میری یہ رقم مجھے جتنی میں نے دی ہے اتنی ہی مجھے واپس ملنی چاہیے،
تو یہ قرض کی ایک صورت ہے، صحیح، کیونکہ قرض میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو رقم ہم کسی کو دیتے ہیں اس سے پھر اتنی ہی رقم اپنی واپسی لے لیتے ہیں، یا کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں۔ جب یہ تو امانت اس کو نہیں کہیں گے، قرض کے طور پہ دی ہے، یعنی اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، تو ظاہر ہے قرض کے طور پر دی ہے۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ 2 لاکھ روپے میں نے آپ کو دیے ہیں اور 2 لاکھ روپے ہی میں آپ سے واپس لوں گا، صحیح، اب چاہے اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو جائے، یا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے، جب آپ کو آپ کی رقم چاہیے ہو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے مجھے بتا دینا، میں آپ کی رقم آپ کو دے دوں گا، تو پھر یہ کاروبار نہیں ہوتا۔ اگرچہ جو دینے والا ہے وہ یوں سمجھ کے دے رہا ہے کہ سامنے والے کو ضرورت ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ جو لینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی نے مجھے رقم دی ہے، جب اس نے اپنی رقم مجھے دے کے میری مدد کی ہے تو میں کچھ نفع اس کو دے کر اس کا فائدہ کر دیتا ہوں۔ تو بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک عام سی بات ہے، صحیح، دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر مسلمان کی مدد کرنا وہ اسی وقت مدد کہلائے گا جب کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو اور حلال طریقے سے ہو، صحیح، حرام طریقہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو اب یہ یہاں پہ ناجائز طریقہ ہو گیا کہ اس نے جو اس کو رقم دی ہے وہ کہہ کر تو کاروبار کے طور پر دی ہے، مگر یہ کہا کہ میں واپسی لوں گا، تو پھر یہ قرض ہو گیا۔ صحیح، اب قرض پر سامنے والا جو اس کو نفع دے رہا ہے وہ نفع دے رہا ہے، اگرچہ اس کی مدد کے لیے دے رہا ہے، وہ نفع اس کے لیے سود پر مبنی ہے کہ اس قرض کی بنا پر اس کو نفع دیا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ اس کی سود جائز ہوگا۔ صورت اگر آپ بیان فرما دیں تاکہ دیکھیں جائز صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر جس کو انہوں نے پیسے دیے ہیں ٹھیک ہے، اس کی کوئی رقم لگی ہوئی نہیں ہے کاروبار میں، ٹھیک، فقط یہی رقم دینا چاہتے ہیں اور وہ ان کے پیسوں سے ہی کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ رقم اس کو دیں، اسے کہیں کہ آپ اس سے کاروبار کریں، ٹھیک ہے، جو بھی نفع ہوگا اس میں سے نفع کی پرسنٹیج طے کر لیں، ٹھیک ہے، 50% بھی کر سکتے ہیں، 40% 60% بھی کر سکتے ہیں، جو آپس میں طے کر لیں۔ ٹھیک، اس صورت میں جو نفع ہوگا وہ تو انہوں نے جیسے طے کر لیا ویسے ہی ہوگا، اور جو نقصان ہوگا جس نے رقم دی ہے اس کا نقصان کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے 2 لاکھ روپے دیے تھے، اب وہ 1,50,000 رہ گئے، تو 50,000 روپے نقصان اس کا ہوگا جس نے پیسے دیے ہیں، صحیح ہے، اور سامنے والے کا یہ نقصان ہوا کہ وہ 6 مہینے تک سال تک کام کرتا رہا اور اس کا جو ہے وہ وقت ضائع ہوا، اس نے جو محنت کی اس کی وہ ضائع ہو گئی۔ صحیح، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت جو اس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو 1 لاکھ روپیہ قرض دے دے۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ جب اس کو قرض دے دے گا، پھر 1 لاکھ روپیہ وہ ملا لے اور 1 لاکھ روپیہ یہ ملا لے، ٹھیک ہے، دونوں کا 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ اب یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اب جب یہ کام کریں گے تو یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے، نفع وہی آدھا آدھا ہوگا، اب جو نقصان کی کیفیت ہوگی وہ بھی آدھی آدھی ہوگی، کیونکہ ان کے پیسے جو ہے وہ آدھے آدھے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرکت میں یہی حکم ہوتا ہے کہ انویسٹ کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 1 لاکھ روپے ہیں، اس کے بھی 1 لاکھ روپے ہیں، 10,000 روپیہ نقصان ہوا، 5,000 روپیہ نقصان اس کا ہوگا، 5,000 روپیہ نقصان اس کا ہوگا، اور نفع آپس میں یہ جیسے چاہیں طے ٹھیک کر ہے۔ سکتے ہیں۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ مجھے بازار میں ایک 500 کا نوٹ ملا ہے، مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اسے مسجد میں ڈال دوں یا پھر کسی فقیر کو دے دوں۔ جی نوٹ 500 کا ان کو کہیں سے مل گیا پڑا ہوا، اب یہ کیا کریں اس کا؟ مارکیٹ وغیرہ سے اگر کوئی اس طرح رقم مل جاتی ہے تو جی، اس کی عمومی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو بھی مالک ہوتا ہے مل نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، اولاً تو یہی کوشش ہوگی کہ جس جگہ سے وہ رقم ملی ہے اس کے آس پاس کے جو دکاندار ہیں ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو اسے آپ ہمارے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک، رقم کی اماؤنٹ وغیرہ نہ بتائیں، بس یہ بتائیں کہ کچھ رقم ہمیں ملی ہے، اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ اختیار کریں، پھر دیکھ لیں کچھ دن گزر جائیں، اب جب امید نہ رہے کہ سامنے والا نہیں آئے گا تو اب اجازت ہے چاہے وہ رقم مسجد میں دے دیں، چاہے وہ رقم کسی شرعی فقیر کو دے دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیلانی کابینہ جو دعوت اسلامی کی ہماری تنظیمی ترکیب ہے، اس حساب سے بنت حافظ شاہ جہاں یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ منت ہم نے مانی 100 روپے کی کہ رسائل تقسیم کریں گے، لیکن وہ رسالہ نہیں مل رہا،
تو اب اس کی جگہ کو آلٹرنیٹ ہم کر سکتے ہیں، کتابیں وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آلٹرنیٹ کرنے کا تعلق ہے وہ تو اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شرعی منت نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. کسی نے رسالے وغیرہ تقسیم کرنے کی منت مانی ہے ٹھیک. تو اب یہ شرعی منت نہیں کہلاتی ہے. ہاں اگرچہ شرعی منت نہیں ہے، ہمارے ہاں عرف میں اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں، تو اگر وہ رسالہ مل جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اسی کو لے کر تقسیم کر دیا جائے. اگر وہ نہیں مل رہا تو کوئی دوسرا رسالہ لے کر تقسیم کر دیا جائے. مقصود تو اشاعت دین ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کتابیں رسالے کسی تک پہنچیں گے، وہ پڑھے گا، اس کو دین کی معلومات ہوں گی. بہرحال یہ شرعی منت نہیں ہے، یعنی اگر نہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا رسالہ لے کر تقسیم کر دیا جائے. اچھا، عصر کی نماز شروع کی اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا سلام پھیرنے سے پہلے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی عصر کی نماز کسی نے شروع کی اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اس صورت میں عصر کی نماز ہو جائے گی. فجر کی نماز کے متعلق یہ حکم ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت نکل جائے سلام پھیرنے سے پہلے جی تو فجر کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اوابین کے جو نوافل ہیں اس کا یہ طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی سنت ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، نیت کیا کریں گے، اس حوالے سے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس میں انسان کی عادت بھی بن جاتی ہے اور پھر اس سے چھوٹتی بھی نہیں ہے. صحیح. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ مغرب کے 3 فرائض ادا کرنے کے بعد نفل کی نیت سے 6 رکعت ادا کر لی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی نماز اوابین بھی ہو جائے گی، اس کی جو مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، جو مغرب کے بعد کے نوافل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. جی، مزید چل کے ناظرین مزید گفتگو کریں گے، کالس لیتے ہیں. محمد ساجد اکاڑا سے. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مزاروں پر یا قبرستان جانا کیسا ہے؟ عورتوں کا مزاروں پہ قبرستان جانا کیسا ہے؟ عورتوں کو مزارات پر قبرستان وغیرہ میں جانے کی شرعی طور پر ممانعت ہے، یہ نہیں جا سکتی. ٹھیک. صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہیں تو وہاں کی حاضری علماء نے فرمایا کہ قریب بواجب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ہے. ٹھیک. جی، اگلی کال. صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ نابالغ کی نماز جنازے کی دعا اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ ہم کون سی دعا پڑھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نابالغ کی جو نماز چاہے دعا ہے، نابالغ کی نماز جنازہ کی دعا ہو چاہے بالغ کی نماز جنازہ کی دعا ہو. اب کسی کو اگر دعا یاد نہیں ہے تو علماء نے یہاں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ صحیح. دعا کی نیت سے پڑھ لی جائے تو یہ دعا میں شمار ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو رقم کاروبار میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے، لوگوں میں معروف بھی ہے کہ جو پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ غلط مسئلہ مشہور ہے لوگوں میں، ایسی بات نہیں ہے. وہ جو کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کسی نے 5 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگایا، اب اس کو مزید 5 لاکھ روپیہ نفع ہوا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفع ہمیں ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور جو ہماری اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کا کیپٹل ہے، جو آپ کی رقم ہے، اسی کی وجہ سے تو صاحب نصاب ہوئے تھے. صحیح. یعنی 5 لاکھ روپے کسی کے پاس تھا یا لاکھوں روپیہ تھا کسی کے پاس، تو اسی رقم کی وجہ سے تو صاحب نصاب ہوا تھا، اسی رقم کی وجہ سے اس کا جو زکوٰۃ کا سال ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی. صحیح. اور اب جب انتہا ہوگی تو مکمل رقم کے اوپر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو اصل رقم ہے وہ بھی جتنا نفع ہو چکا ہے وہ بھی مکمل جب سال گزر گیا اب دیکھیں گے کتنی رقم موجود ہے. صحیح. تو اس کے مکمل کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک. جی، مزید کالس. میرا سوال ہے کہ کیا غسل کے بعد نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور کیا لباس تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، غسل کرنے کے بعد وضو کی حاجت رہتی ہے؟ دیکھیں، غسل کرنے کے بعد وضو کی حاجت اس صورت میں نہیں رہتی کہ جب غسل اس انداز سے کیا گیا کہ اعضائے وضو اچھی طرح سے دھل گئے. ٹھیک. یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھونا ضروری ہے وہ اعضاء اچھی طرح سے دھل گئے تو اب وضو کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال اور تھا اس ساتھ ان کے. لباس تبدیل کرنے سے وضو ہاں ٹوٹتا ہے؟ یہ لوگوں میں معروف ہے کہ لباس اگر تبدیل کریں
یا ستر وغیرہ پہ نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط بات مشہور ہے، لباس تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ ہمیں حضرت فرما دیجیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں قرآن سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں سیکھ پاتا یا سیکھ سکتا۔ اچھا، بڑھاپے میں قرآن مجید کا سیکھنا، پھر الفاظ کی ادائیگی، مخارج وغیرہ، تو وہ ویسے ہی ایک تو نفس و شیطان کے وار ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر اب کیا کہا جائے ان کو؟ دیکھیں دشوار تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، مشکل ہوتا ہے، دشواری پیش آتی ہے، مگر اس کے باوجود سیکھنے کی جو کوشش کرنا ہے اس پر تو عمل کیا ہی جا سکتا ہے۔ تو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء نے یہی فرمایا کہ جس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا تو جب تک وہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، ایک تو یہ ایسا کرے کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھے جس کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، کسی کے پیچھے پڑھے جس کو پڑھنا آتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر اپنی نماز بھی پڑھتا ہے تو جب تک یہ سیکھ رہا ہے تو سیکھنے کے دوران اس کی جو اپنی نماز ہے، اگرچہ اس میں غلط الفاظ کی ادائیگی بھی یہ کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو سیکھنا اگرچہ مشکل ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں سیکھ ہی نہیں سکتا، الفاظ کی ادائیگی ہو ہی نہیں پا رہی، پھر بھی اگر وہ سیکھتا رہے گا تو اس کو اس کے اس سیکھنے کی بنا پر یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اب سیکھتے ہوئے جب وہ نمازوں کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نمازیں جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ کہ اگر جماعت ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ 2 یا 4 بندے اور ہوں تو کیا وہ جماعت علیحدہ کر سکتا ہے؟ مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، پھر کچھ لوگ جمع ہو گئے تو وہ جماعت کر لیں، پھر وہ چلے جائیں، پھر کچھ آ جائیں، تو یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں محلے کی مسجد وغیرہ ہوتی ہے، اس میں اگر چند لوگوں کی نماز کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اب اگر ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو جماعت کروانے کا اہل ہے تو ضرور جماعت کروا سکتے ہیں، شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جس جگہ پر پہلے نماز ہوئی ہے اور اس سے تھوڑا ہٹ کر یہ نماز کروا لیں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں، اب ایسا کوئی طریقہ نہ بنا لے کہ ہمیشہ جان بوجھ کر یہ لیٹ ہوں اور بعد میں نمازوں کی ادائیگی کرتے رہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ اگرچہ پھر بھی جب نماز کی ادائیگی یہ کریں گے تو نماز تو ہو ہی جائے گی۔ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، جیسے بازار کی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اسٹیشنز وغیرہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، بس اسٹاپ ہوتے ہیں وہاں کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس طرح جہاں پر مسافروں کا آنا جانا ہے تو وہاں پر تو یہ طریقہ کار عمومی طور پر رائج رہتا ہی ہے کہ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر سستی کاہلی جو ہے وہ بیچ میں نہیں آتی۔ مگر عام مساجد کے اندر، محلوں کے اندر اس طرح کا سلسلہ اگر رائج ہوگا تو ظاہر ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہی رائج ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں جو امامت کرے گا اس کے لیے امامت کی شرائط رہیں گی یا جو بھی آئے اور امام بن جائے؟ نہیں، بالکل، میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ جو بعد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، جو بعد میں لوگ آئے ہیں، ان میں اگر کوئی شخص جماعت کروانے کا اہل ہے تو ہی وہ جماعت کروا سکے گا۔ اگر ان میں کوئی جماعت کروانے کا اہل نہیں ہے تو اب اگر یہ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں، اگر سستی کاہلی کرتے ہوئے یہ آئے ہیں تو جو اول جو جماعت کا ثواب تھا وہ جماعت کا ثواب تو ویسے بھی ان کو نہیں ملے گا۔ اور باقی جب اب آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اب ان میں جماعت کا اہل کوئی ہے نہیں، اب کہتے ہیں نہیں ہم جماعت کروا لیتے ہیں، کسی غیر اہل کو آگے کر دیا نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے پیچھے تو اس کے پیچھے جو نماز کی ادائیگی ہے، جیسے مثال کے طور پر داڑھی اس کی مکمل نہیں ہے، اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ اس کو اگر قرات ہی درست کرنا نہیں آتی تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا نام محمد ظفر اتاری پنواکل سے۔ حضور عرض یہ کرنی تھی کہ کیا عمرے کی ادائیگی کے لیے ماہوار جو کمیٹی رکھی جاتی ہے، کیا ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے کمیٹی رکھ سکتے ہیں؟ جی، عمرے کی ادائیگی کے لیے کمیٹی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، بے شک عمرے کی ادائیگی کے لیے بسی کمیٹی ڈالی جا سکتی ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، مگر اسی طرح سے جس طرح سے عام کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ عمرے کی بعض کمیٹیاں لوگ ایسی بھی ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کمیٹی ڈالنا شروع کریں، جس کا نمبر آتا جائے گا
اس کو ہم عمرے پہ بھیج دیں گے اور بقیہ جو بیسی بچے گی اس کو نہیں بھرنی، تو یہ کیفیت درست نہیں ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں جوے کی صورت بنے گی، بعض صورتوں میں سود کی صورت بنے گی، تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہاں عام بی سی ڈالتے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسے بی سی ڈالی، پیسے جمع کیے، جب پیسے جمع ہو گئے اب اس کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں اگر 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ ایک رکعت کے اندر 2 ہاں سجدے بالکل ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر 2 کی جگہ پر 3 سجدے کیے ہیں تو اس صورت میں نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، یعنی اگر بھولے سے 2 کی جگہ پر 3 سجدے کر لیے تو آخر میں سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ اچھا نماز کی جو نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اگر یہ بھی کہتے ہیں واسطے نبی پاک کے تو اب اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لیے الفاظ یہی استعمال کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، دونوں کے اعتبار سے نیت الگ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو عبادت کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، صحیح، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوگی اس طرح کے الفاظ کہہ بھی دیے جائیں تو۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا نام عامر نذیر ہے، میں گجرہان سے بات کر رہا ہوں۔ تو جناب معلوم کرنا تھا کہ جو عقیقہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ جو غریب آدمی ہے وہ اس سنت کو کیسے پورا کرے؟ عقیقہ کی سنت کیسے ادا کی جائے؟ غریب آدمی کیسے کرے؟ یہ سنت مستحبہ ہے، عقیقہ کرنا، بچے کی پیدائش ہوتی ہے عقیقہ کیا جاتا ہے، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک اعتبار سے صدقے کی ہی صورت ہوتی ہے کہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو بچے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس کی حیثیت نہیں ہے، اتنی وہ طاقت نہیں رکھتا تو یہ ایک سنت عمل ہے، سنت مستحبہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب فرض یا واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے ہی کریں گے، اب اس کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کرنا یا خام خواہ میں مقروض ہو جانا، قرض اٹھا لینا، اب قرض کی ادائیگی کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے عقیقہ کرنا وہ ایک الگ سنت مستحبہ ہے، وہ صدقے کی ہی ایک صورت ہوتی ہے، اور عقیقہ اسی وقت ہوگا جب جانور کو ذبح کیا جائے گا، خون بہایا جائے گا۔ یہ اتنا نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ کرتے رہیں اپنے بچے کے لیے، صدقہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سے خود سے بھی بلائیں ٹلیں گی، بچوں سے بھی بلائیں ٹلیں گی۔ اچھا اصول قسم جیسے اٹھائی جاتی ہے، جیسے ابھی ایک سوال میں نے آپ سے عرض کیا تھا، قسم اٹھائی کہ فلاں کام حفظ سے اس کو ہم نے معلّہ کیا تھا کہ حفظ بھول جاؤں، تو منت جو ہوتی ہے اگر کسی نے منت مانی کہ فلاں فروٹ نہیں کھاؤں گا جب تک فلاں کام نہ ہو جائے، اس طرح، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے منت کے وہ قسم کے حوالے سے؟ ہاں دیکھیں یہ منت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں فروٹ میں نہیں کھاؤں گا، میرا وہ فلاں کام ہو جائے گا تو پھر میں یہ فروٹ کھانا شروع کروں گا، جی، تو یہ بھی شرعی منت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی شرعی منت قرار نہیں دیا جائے گا، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر یہ اسی جگہ پر قسم کھاتا صحیح کہ اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، ٹھیک، تو ایسی اگر کیفیت ہوتی پھر یہ وہ چیز اگر کھا لیتا، وہ کام ہونے سے پہلے اگر وہ چیز کھا لیتا تو اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جاتی اور اس کو کفارہ دینا پڑتا۔ اچھا جیسے بھی آپ نے مثال لے کے قسم کا تو واضح کر دیا کہ اگر یوں کہتے تو قسم ہو جاتی، تو منت کے لیے کیا کہنا پڑے گا کہ وہ منت ہو جائے؟ ہاں منت کے لیے دیکھیں، منت یہ پھل والی یا جس انداز سے حفظ قرآن والی بات ہوئی تھی اس انداز سے منت نہیں ہوتی۔ منت یہ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے 10 روزے رکھنا لازمی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے 10 روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں فلاں جانور جو ہے جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں گا، صحیح، تو یوں اگر الفاظ ادا کرے گا۔ اسی طرح نفل نماز پڑھنے کی منت مانتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ میں اتنے نوافل ادا کروں گا، تو یہ شرعی منت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ظاہر حشرات الارض جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے قریب مختلف جگہیں ہوتی ہیں،
मच्छर भी होते हैं, इस तरह की चीज़ है। अब मच्छर था, वो काट रहा था, हमने उसको मार दिया, खून निकल आया, कपड़ों पे भी लग गया, जिस्म पे भी लग गया, तो इससे कोई नमाज पे असर पड़ेगा? नहीं, नमाज पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मच्छर जो है इसमें बहता हुआ खून नहीं होता। अच्छा, तो जो बहता हुआ खून है उसकी नापाकी का हुक्म होता है। सही। अब इसमें चूँकि बहता हुआ खून नहीं है, तो अब अगरचे वो ज़्यादा भी लग गया, बाज़ मच्छर मरे तो बहुत ज़्यादा खून भी लग जाता है, सही। तो ज़्यादा भी अगर लग जाएगा तो शरीयतों पे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहता हुआ खून नहीं है तो नापाकी का हुक्म भी नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये है कि मच्छर को उड़ाने के लिए, या मक्खी बाज़ औक़ात आपने महसूस किया होगा कि चेहरे पर बड़ा तंग करती है, वो बार बार हम उसको उड़ाते हैं, वो चेहरे पे आके बैठ जाती है, तो नमाज की हालत में अगर हम बार बार इसको करते हैं, हटाते हैं, फिर आती है, तो इससे नमाज पे असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, एक रुकन में 3 मरतबा हाथ इस्तेमाल करने की शरई तौर पर इजाज़त होती है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होती। तो एक रुकन में अगर 2 मरतबा किया है तो ठीक है, तीसरी मरतबा अगर करेंगे तो इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है, फिर नमाज के फसाद की सूरत हो सकती है। यानी तीसरी दफ़ा जैसे इस्तेमाल करेंगे तो जी, नमाज तीसरी टूट दफ़ा, जाएगी। यानी हाथ बांधे हुए हैं, जैसे क़याम में खड़े हुए हैं, एक मरतबा हाथ हटा के ये अमल किया, फिर हाथ बांध लिए, फिर हाथ हटा के ये अमल किया, फिर हाथ बांध लिए, अब दोबारा अगर ये अमल करेंगे तो इस सूरत में नमाज का फसाद होगा। यानी 2 दफ़ा की इजाज़त होगी? इजाज़त है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये इरशाद फरमाएं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई जानवर, जैसे बकरीद के अय्याम थे या इसके अलावा भी कोई चीज़ लेकर निकले, हमने वो ली 45,000 रुपये की, अभी चले ही थे कि एक 50,000 का हमें गाहक मिल गया, हमने उसको बेच दी, तो क्या इसमें कोई है, प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो बाज़ औक़ात लोगों का सवाल वो इस एतबार से होता है कि ये तो मैंने जानवर अभी ख़रीदा था, और इस पर मैंने कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, कोई पानी भी नहीं पिलाया, चारा भी नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकर घर भी नहीं गया, किराया भी नहीं लगा। सही। तो अभी मैंने इसको 45 का ख़रीदा था, 50 का बेच दिया, तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल जायज़ होगा। ज़ाहिर है, जब आपने 45 का ख़रीदा तो वो चीज़ आपकी मिल्कियत में आ गई। अब मज़ीद आपने बेशक उसके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं हुआ, ना घर तक लेके जाने का, ना दीगर कोई भी आपका खर्च नहीं हुआ, मगर वो चीज़ अब आपकी मिल्कियत हो गई। सही। जब वो चीज़ आपकी मिल्कियत हो गई, आपने 45 की ली थी, अब चाहे आप 40 की बेच दें, चाहे आप 50 की बेच दें, शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं। ठीक जी, मज़ीद कॉल्स लेंगे। कॉल्स अगर हैं तो। सवाल तो ये है कि ये पाकिस्तान में जो प्राइज बॉन्ड होते हैं, जो इनामी स्कीम होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक की, क्या ये इसमें जो इनाम निकलता है कभी कभी किसी का, तो वो इनामी रकम जायज़ है या नहीं? प्राइज बॉन्ड की रकम, प्राइज बॉन्ड जो ख़रीदे जाते हैं, इस पर जो इनाम निकलता है ये जायज़ है शरई तौर पर, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बाज़ लोग इसको सूद ही की सूरत समझते हैं कि शायद ये सूद की सूरत है कि हमने 25,000 रुपये का प्राइज बॉन्ड लिया और अगर किसी का उस पर इनाम निकल आया 4 लाख 5 लाख रुपए का जो भी इनाम है, तो ये समझते हैं कि ये सूद की सूरत है। ये सूद की सूरत नहीं है। इसमें सूद की सूरत ये होगी कि आप, अवामी ज़बान में समझा देता हूँ कि आप 25,000 रुपये लेकर आप बैंक में जाते हैं और उनसे प्राइज बॉन्ड लेते हैं, और उसी वक्त आपका उनके साथ ये मुआहदा तय पा जाता है कि 25,000 रुपये का प्राइज बॉन्ड मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ और 1 साल के बाद इस पर 4 लाख या 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यानी बाकायदा अगर तय हो जाता है तो ऐसी सूरत में अब हम ये कहेंगे कि ये सूद की सूरत है। ठीक। मगर हमारे यहाँ ज़ाहिर है तय नहीं होता। सही। करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के प्राइज बॉन्ड जो है वो मार्केट में होते हैं, चल रहे होते हैं, तो किसी के साथ भी तय नहीं होता। सही। तो जब मुआहदे के अंदर तय नहीं है तो ऐसी सूरत में इसको सूद करार नहीं दिया जा सकेगा। हाँ, एक प्राइज बॉन्ड अभी जो नया जो इजरा हुआ है, अमूमी तौर पर वो चल भी रहा है 40,000 रुपये का, तो वो एक सेविंग सर्टिफिकेट की सूरत गवर्नमेंट ने बना दी हुई है। यानी वो 40,000 रुपये का आपने प्राइज बॉन्ड लिया, अब वो आपके पास मौजूद है, हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका इनाम निकले या ना निकले, आपको आपके उस 40,000 रुपये पर जो भी नफ़ा गवर्नमेंट देती है वो नफ़ा आपको मिलेगा। तो ये नफ़ा जो है ये सूद में शामिल है, क्योंकि जब आप 40,000 रुपये का प्राइज बॉन्ड लेने के लिए जाते हैं उसी वक्त आपको ये कहा जाता है कि आपको इतना इतना नफ़ा मिलेगा। जो अभी 40,000 रुपये का प्राइज बॉन्ड शुरू किया है, जो पहले से चल रहा है वो एक अलहदा सूरत है, वो आम प्राइज बॉन्ड की तरह है।
جو ابھی شروع کیا ہے اس میں یہ والی کیفیت ہے، اس میں سود کی صورت موجود ہے، یہ نہیں خرید سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور بہت اہم گفتگو ہوئی، مختلف موضوعات پر ہمیں علم حاصل ہوا۔ آج جمعرات ہے، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں کوشش فرما کر ان میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔